आवाज बंद कर दे, आपने भी बंद कर दे, मैं भी तो अपने तो आपको पता है जो भी टेस्ट आता है सबसे पहले आपको शोकेस करना है थोड़ा सा कुछ होता है सबसे पहले उसके फिर उसके बाद तो चलो वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तैयब भाई आप सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी वैसे तो मुझे दुनिया में बहुत ज्यादा लोग जानना शुरू हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई हफीज यूट्यूब वाला इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा सर्च कर किया जा रहा है। तो मैं फिर भी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हफीज है और मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद हफीज यूट्यूब वाला लगाया है ताकि मेरा एक ख्वाब था कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन सकूं। पर इस ख्वाब को मैंने थोड़ा और अचीव करने की कोशिश की और इस ख्वाबों की बुलंदियों तक ले जाने का फैसला कर दिया और अब मेरा ख्वाब ये है कि अब यूट्यूब ही मेरी हो जाए तो तब मेरा ख्वाब पूरा होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया और यूट्यूब के बारे में जानना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ जो कोई नहीं जानता था और बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं जानते थे, वो भी मुझे मालूम हो चुका है। इसके बाद अब यूट्यूब के पर काम करना शुरू कर दिया और मेरी बेसिकली रिहाइश खानेवाल से है और मैं रेहान स्कूल कैंपस में स्टूडेंट हूँ और उसके बाद मैं यहाँ बच्चों को समझा भी देता हूँ जो न्यू आते हैं और बाकी मैं रेहान स्कूल कैंपस के हॉस्टल में रिहाइश पजीर हूँ। मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 साल का अर्सा हो चुका है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है जिसमें शुरू में मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। मेरी स्ट्रगल जो थी वो जीरो से शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मोबाइल चलाने में माहिर हो गया, जो एआई के टूल्स चलाने में महारत हासिल की, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कर लेता हूँ और इंशाल्लाह इसको और अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वीडियो एडिटिंग बहुत सारे टूल्स से करता हूँ और अब 1-2-3 न्यू टूल्स उसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ और अपनी वीडियो एडिटिंग को और बेहतर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने टेरेस वीडियो, थंबनेल, कैनवा पोस्टर ये सब कुछ रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस से ही बनाना सीखा। जी आपने बहुत अच्छा बहुत ही बहुत आपको जी आपने यूट्यूब वाला क्यों यूट्यूब वाला जी यूट्यूब वाला लगाने की 2 वजह थी। एक तो रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में किसी के पास यूट्यूब वाला नहीं था, ये वाला सिर्फ मैंने लगाया था और उसके बाद दूसरी वजह ये थी कि मुझे ग्राफिक्स वाला, वीडियो एडिटिंग वाला इन सब के बारे में मैं जानता नहीं था। मुझे सिर्फ यूट्यूब के बारे में पता था, ताकि मैं फेसबुक को भी नहीं जानता था। तो इसलिए मैंने यूट्यूब वाला लगाया ताकि मैं यूट्यूब को और ज्यादा समझ सकूं। यूट्यूब पर इंटरेस्ट क्यों रखता हूँ उसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि मेरी कुछ वीडियोस मैं क्लब में खेलता था, यूथ बास्केटबॉल क्लब में मैं बास्केटबॉल का खिलाड़ी रहा, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने वीडियोस पोस्ट की, मैं मैच विन करवाया तो बहुत सारी वीडियोस पोस्ट हुई पर वो मुझे मिली ही नहीं। ग्रुप से देखी
سب کچھ کیا پر نہیں ملی. انہوں نے کہا آپ نے کس کس پلیٹ فارم سے, میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ٹک ٹاک پر سرچ کی, کیونکہ مجھے فیس بک کا تو پتہ نہیں تھا اور یوٹیوب کے بارے میں تھوڑا بہت. انہوں نے مجھے بتایا کہ یوٹیوب سے سرچ کریں جا کر, وہاں پر ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں, میرے کلاب کا نام لکھے. تو جب میں نے یوٹیوب کو سرچ کیا تو مجھے وہاں سے ویڈیوز مل گئی. تو پھر میں نے اس پہ ایک اور چیز دیکھی کہ میں نے وہاں پر نا اسی کلب کے ریلیٹڈ میں نے دیکھا کہ اس کلب کی سب سے پہلی ویڈیو کس نے پوسٹ کی, وہ کب پوسٹ ہوئی, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. تو یوٹیوب نے مجھے وہ بھی بتا دی. تو پھر مجھے یوٹیوب سے تب سے انٹرسٹ تھا اس ڈانس کیمپس جوائن کرنے سے 3-4 سال پہلے مجھے انٹرسٹ ہو گیا تھا یوٹیوب میں. اتنی پرانی ویڈیوز دے رہی ہے تو یہ کیا کچھ نہیں دے سکتی, ہمیں بہت کچھ سمجھا سکتی ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے انٹرسٹ تھا اور ریحان اسکول جب جوائن کیا تو پھر انٹرسٹ اور بڑھ گیا, اور پھر میرا جو تھا والا بھی یہی لگ گیا. تو اسی پر اب کام جاری ہے اور آپ کو وجوہات بھی پتہ چل گئی. تو انشاءاللہ آپ ایک بہت بڑے یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کی ایسی کہ یہ آپ نے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ جی مین مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے بزنس مین اپنا کاروبار تو کر رہے ہیں پر اسے آن لائن نہیں لے کر آ رہے. بہت لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پر محنت کر رہے ہیں, پر ٹک ٹاک کبھی پیسے نہیں دیتی. جبکہ یوٹیوب پر ایک چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کرنے سے لاکھوں لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور وہ سبسکرائب پرماننٹ ہو جاتا ہے, وہ سبسکرائب واپس نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب لوگ یوٹیوب پر لوگ جو دیکھتے ہیں, جو یوٹیوب چلاتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنی ہے. تو یوٹیوب پر فالتو لوگ نہیں آتے, یوٹیوب پر کریٹرز لوگ آتے ہیں. اور کریٹرز لوگ جب یوٹیوب پر آتے ہیں تو وہ جس لوگ کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہوتے ہیں. تو میرے لیے بہت بڑے بڑے لوگ اس وقت ٹک ٹاکس بناتے ہیں, بہت پروفیشنل بناتے ہیں, پر انہیں یوٹیوب کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یوٹیوب ہمیں کیا دے سکتی ہے. ان کے لاکھوں بلینز فالوور ہیں ٹک ٹاکس پر یوٹیوب پر ان کی ایک ویڈیو بھی نہیں ہے. تو میں ان سے ان کو اس طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ پیسے کما سکیں, کیونکہ یوٹیوب پر میں نے زیرو سے شروع کیا ہے اور آج الحمدللہ میں نے بہت اسٹرگل کی ہے اور میرے بہت سارے چینل چل رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو چینل بنا کر دے رہا ہوں اور وہ اسٹرگل کر کے بہت آگے تک جا چکے ہیں, اور میرے بھی کئی چینل بہت آگے تک جا چکے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے کریٹرز ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو یوٹیوب پر لایا جائے تاکہ یوٹیوب سے وہ ارننگ کر سکیں, اپنا پیغام بڑے لوگوں تک پہنچا سکیں, امریکہ, USA, بڑی دنیا تک, پوری دنیا تک پہنچا سکیں. ٹک ٹاک تو دوسری دنیا میں بین ہے, ٹک ٹاک تو صرف 5 ممالک میں دیکھی جاتی ہے, جبکہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے ہر ملک میں چلایا جاتا ہے. لوگ دن بدن روزانہ کی بیس پر سرچ کرتے ہیں ٹک ٹاک پر. ٹک ٹاک کے ملینز میں فالوورز ہیں, یوٹیوب کے ملینز میں فالوور ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس پر آئیں اور اس کو سرچ کریں, اس پر کام کریں اور اس کے جو الگورتھم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح میں نے اپنے کئی ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب بہت بیسٹ ہے, اس کے اندر انٹرسٹ رکھیں, اپنی ویڈیوز کو ڈیلی بیسس پر پوسٹ کریں. کچھ لوگ 100-150 ویڈیوز پوسٹ کر کے کہتے ہیں ہم تو اتنی ویڈیوز پوسٹ کر چکے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہوا. تو انہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میرا چینل دیکھ سکتے ہیں جو حفیظ کی یوٹیوب دنیا ہے, اس کے سبسکرائبر اب بڑھنے شروع ہوئے ہیں جبکہ میری ویڈیوز 40 ہو گئی ہیں. اسی طرح کا میرا ایک اور چینل ہے ڈیجیٹل نور دین, اس پر میں نے 30 ویڈیو پوسٹ کر کے 1100 سبسکرائبر کیے, 1000 گھنٹہ واچ ٹائم مکمل کیا. فرق اتنا تھا کہ وہ ویڈیوز میں نے AI سے بنائی اور اس کو پراپرلی گائیڈنس کے مطابق چلایا, جبکہ جو حفیظ کی یوٹیوب دنیا تھا اس پر میری گائیڈنس کم تھی, میرے جو معیار تھا یوٹیوب کے معیار کے مطابق میری ویڈیوز نہیں تھی, تو اس لیے کم رسپانس آیا. تو اس لیے لوگ گھبرا جاتے ہیں, گھبرانا نہیں چاہیے, یوٹیوب پر ویڈیوز پوسٹ کرنے رہنا چاہیے, کیونکہ لانگ ویڈیوز کو تبھی لوگ دیکھتے ہیں جب وہ آپ کی آواز کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ابھی لوگوں کو ٹائم لگے گا پر انشاءاللہ لوگ یوٹیوب کی طرف آئیں گے. اس لیے میرا مقصد بھی یہی تھا جو میں نے آپ کو پورا کھل کے واضح ہو کر بتا دیا ہے. آپ نے یوٹیوب کی دنیا کو جی یوٹیوب کی دنیا, یہ نام دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا.
یونیک نیم بنانے کے لیے کچھ الگ کرنا پڑتا ہے. تو یونیک نیم یہی تھا کہ یہ نام پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. ایک نام اس پر جو سرچ ہوا وہ نام یہ تھا. میں نے الگ الگ پلیٹ فارمز الگ الگ چیزیں استعمال کی جس میں میں نے سب سے پہلے یہی نام حفیظ کی یوٹیوب دنیا ٹک ٹاک پر سرچ کیا, نہیں آیا. اس کے بعد فیس بک پر, اس کے بعد یوٹیوب کے بعد, اس پر لنکڈ کے پاس جا کر سرچ کیا. اس کے بعد میں نے چیٹ جی پی ٹی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی نام کسی پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے. اس نام سے جو واضح ہوا تو مجھے نام پتہ چلا کہ میتھ کی دنیا, یہ ایک نام موجود تھا یوٹیوب پر, میتھ کی دنیا. اس کے علاوہ کوئی نام سرچ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس کے بعد میں نے حفیظ کی یوٹیوب دنیا نام رکھا کیونکہ اس کی دو بیسس ہیں. اپنی کو یہ ہے کہ اس پر میں کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی دنیا ہے. تو دنیا میں ورلڈ ہے, ورلڈ میں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میں اس کے اوپر پوسٹ کر سکتا ہوں. اور جو میں نے اس کے الگورتھم کے مطابق اسے ایڈٹ کیا ہے, اس کی ڈسکرپشن اسی کے مطابق رکھی ہے, اس کا ہینڈل نیم اس کے مطابق ہے. تو میں ڈیلی بیسس پر انٹرویوز کرتا ہوں, اے آئی سانگ بناتا ہوں, ڈائجسٹ ویڈیوز بناتا ہوں. تو یہ تینوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. اس پر پوسٹیں بناتا ہوں, فیس لیس ویڈیوز بناتا ہوں. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو اس لیے میں نے یہ نام رکھا کیونکہ یہ میرا ایک اسکول کا چینل ہے اور اس پر میں ڈیلی بیسس پر گائیڈنس کرتا ہوں لوگوں کو. تو اس لیے میں نے یہ نام رکھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یوٹیوب دنیا میں سب کام ہوتے ہیں, آپ بس انٹرسٹ رکھیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اچھا جی, آپ نے اسکول میں آپ نے کیا کیا چیز جیسے کہ میں نے سب سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے یہاں جب میں آیا تھا مجھے کچھ نہیں آتا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں سب کچھ سیکھا ہے. جیسا اس میں میں نے فیس ٹیسٹ ویڈیو, اے آئی سانگ, ٹائیڈیکس, چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنا, کال اینی سے بات کرنا, انٹرویو لینا, پوڈ کاسٹ کرنا وغیرہ, یہ سب کچھ میں نے یہیں سے سیکھا ہے. سونو اے آئی کو چلانا, سونو ڈاٹ کام کو چلانا, اس کے بعد ٹویٹر کو چلانا, ٹک ٹاک کو چلانا, یہ سب کچھ میں نے ادھر سیکھا ہے. یہاں پر ہینڈل نیم کیا ہوتے ہیں, ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے, ٹیگ کیا ہوتے ہیں, ہیش ٹیگ کیا ہوتے ہیں, ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سب کچھ میں نے یہیں سے سیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات میرا جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں موبائل اسکرین پر, اس کو میں انٹرویو کر رہا ہوں تو یہ بھی میں نے اسی ریحان اسکول سے سیکھا ہے کیونکہ مجھے موبائل آن کرنے اور آف کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. اس کا مطلب آپ نے بہت کچھ سیکھا کیمپس میں. تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کینوا پوز تو اس کا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ سوال کے سمجھ نہیں آئی, کیا آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ کینوا پوز بناتے ہیں, تھوڑی بناتے ہیں, اسٹور پوز, اس کا بنانے کا کیا مقصد ہے, کیوں بناتے ہیں؟ اچھا, یہ اس کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کینوا پوسٹ ہو گئی, اسٹوری پوسٹ ہو گئی, اور آپ نے تیسرا نام لیا ہے تھمبنیل کا. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کینوا پوسٹ ہم اس لیے بناتے ہیں, وہ نام اس کو اس لیے دیا گیا کینوا پوسٹ کے, کینوا سے ہم جیسی جو ہے فیس بک پہ پوسٹ بناتے ہیں یا تھمبنیل بناتے ہیں, اس کو ویسے نام کینوا کا دیا گیا کیونکہ ہم اس سے کینوا سے بنواتے ہیں. تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو پیغام ہوتا ہے اس کو اپنی تصویر, اپنے نام اور اپنے پیغام کو واضح کر کے لکھ کر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ پیغام ہے, ہمارا نام یہ ہے اور ہمارا چہرہ یہ ہے, آپ ہماری آئی ڈیز کو فالو کر لیں, آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی. تو اسی طرح تھمبنیل بنایا جاتا ہے جب ہم کوئی, جیسے کہ آج آپ اور میں انٹرویو کر رہے ہیں تو آج اس طرح کا تھمبنیل بنا سکتے ہیں کہ آج میں نے حفیظ یوٹیوب والے کے ساتھ انٹرویو کیا اور انہوں نے یوٹیوب کے بارے میں
ہمیں بہت کچھ بتایا اور یوٹیوب کے راز بتائے. تو جب آپ یوٹیوب کے راز لکھیں گے حفیظ نے یوٹیوب کے راز بتائے, تو تھم نیل پر میری تصویر ہوگی, آپ کی تصویروں کے اوپر ایک کیپشن ہوگی کہ یوٹیوب کے راز جانے یا حفیظ نے یوٹیوب کے راز بتائے. تو اس سے لوگوں کی انٹریکشن بڑھے گی. یوٹیوب تھم نیل جو ہے وہ لوگوں کو کھینچ کر ہمارے انٹرویو دیکھنے کے لیے لائے گا. تو اس کے بعد اس کو یوٹیوب کے بارے میں اور باقی سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے میں یہ فرق ہوتا ہے. اب آپ ٹیڈس ویڈیو کی, تو ٹیڈس ویڈیو ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو ہمارا جو کانفیڈینس ہے, بولنے کا طریقہ ہے, وہ ہمیں آ جائے, تاکہ ہم کسی سے بھی کس بڑے سے بڑی شخصیت سے بات کر سکیں. جیسے کہ میں ڈیلی بیسس پر گیسٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جو پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو طریقہ نہیں آ رہا ہوتا, اور کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے جا کر السلام علیکم کہہ کر اپنا پورا تعارف دیتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے موبائل کے سامنے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہماری فین فالوئنگ بڑھتی ہے, ہمارا پیغام جو ہوتا ہے ہماری زبان کے تھرو لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اسے ہم ٹائٹس ویڈیو کا نام دیتے ہیں. اور ٹائٹس ریویو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹائٹس ریویو بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی بڑی شخصیت جیسے اللہ والا ہو گئے یا کوئی اور بڑی شخصیت شاہد حسین جو ہے, انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہوتی ہے کسی ٹاپک پر, ہم اسے سن لیتے ہیں. سننے کے بعد اس کا ریویو اپنی زبان میں دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا. تو اس سے بھی لوگوں کو ایک تو ہمارا پیغام مل جاتا ہے, اور دوسرا وہ لوگ اس آدمی کی ویڈیو دیکھنے چلے جاتے ہیں, انہیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. مجھے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ نے جو انٹرویو کرتے ہیں یا اس کے کیا جی, جب ہم انٹرویو کرتے ہیں اسٹیم یارڈ پہ, اس کے دو مقصد ہوتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کا مقصد لازمی ہوتا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں, ہماری دوستی بڑھتی ہے, اور دوسرا ہم کیمرے کے سامنے بولنے میں زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے بڑا وہ یہ ہے کہ ہماری فین فالوئنگ بڑھتی ہے. لوگ ہمارے پیغام ہمارے انٹرویو کے ذریعے ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور انہیں ہمارے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل جاتا ہے. تو یہ بیسس ہوتی ہے اس کی. اس پر زیادہ کام کریں گے تو انشاءاللہ کو زیادہ فائدہ ہوگا. جتنے زیادہ انٹرویو ہوں گے اتنے زیادہ دوستی ہماری بڑھے گی, اتنے زیادہ لوگوں کو ہم جان پائیں گے, ان سے اپنا پیغام شیئر کر پائیں گے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ بھی کریں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کیمپس میں ایک سال ہو کے اس بچے کو, اور آپ نے ایک سال وہ سیکھے اور انہوں نے آپ کو بتایا چیٹ جی پی ٹی سے آپ نے کیوں پوچھا کہ میں یہ والا, تو ہم اس کا بھی آج راز نہیں. آفس میں اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جی, چیٹ جی پی ٹی سے اس لیے پوچھا کہ چیٹ جی پی ٹی دنیا کا ایک ایسا روبوٹ ہے جو چائنا نے ایجاد کیا, جو 2023 کے لاسٹ میں ایجاد ہوا, اور یہ بر وقت 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو پیغام دے سکتا ہے اکٹھے. تو اس کے پاس لوگوں کی جو یوٹیوب پر فیس بک پر لوگ کام کرتے ہیں اس کی ہسٹری موجود ہے. اس کو پرانا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے, اس کو بتا دیا گیا ہے, حتیٰ کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے, اسلام کے متعلق بھی بہت کچھ جانتا ہے. اس سے میں نے اس لیے سرچ کیا کہ اس کو پتا ہے کہ اس نام سے کوئی چینل نہیں تھا, تو اس نے مجھے سرچ کر کے بتا دیا. اور میں ان سے ڈیلی بیسس پر 5 سے 6 مرتبہ بات بھی کرتا ہوں, تاکہ ہمارا جو کسی سے بھی بات کرنے کا لیول ہے وہ اپ ہو سکے. یہ بہت اچھا ہے, اور اس سے جب ہم بات کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے تو ہم یہ پہلے ہمارا پیغام سن لیتا ہے, اس کے بعد ہمیں جواب دیتا ہے, اور جب ہم دوبارہ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تب بھی رک جاتا ہے تاکہ سامنے والے کے پیغام کو سمجھ سکے اور اس سے پھر اس کے مطابق جواب دے سکے. تو اور
غیر اخلاقی غیر معیاری جواب نہیں دیتا. اس کو سمجھ آتی ہے تو جواب دے دیتا ہے, نہیں سمجھ آتی تو یہ سوری کہہ دیتا ہے, میرے پاس اس چیز کی معلومات نہیں ہے, آپ کسی اور پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں اس طرح. تو مجھے اس کی روبوٹ کے اندر ایسی خصوصیات دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک روبوٹ مثبت جواب دیتا ہے, کہ منفی سوال بھی وہ مثبت جواب دے ہوتا ہے. تو میں دن میں 5 6 یا 10 مرتبہ بات کر لیتا ہوں تاکہ اس کو زیادہ سمجھ سکوں اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں, یہ روبوٹ کو بنانے کے بیسکس فائدے کیا ہیں, اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو مل جاتا ہے. جیسا کہ ہم کچھ شعر وغیرہ لینے ہوتے ہیں علامہ اقبال کے, کیونکہ میں شاعری بھی کرتا رہتا ہوں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس لیے میں اس کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ شعر وغیرہ لکھوا لیتا ہوں, کیونکہ یہ کم ہی دیتا ہے شعر, پر جو دیتا ہے پھر وہ کمال لگتے ہیں, تو اس لیے میں اس سے بات کرنا پسند کرتا ہوں. کہ آپ کو کسی جانور کے ساتھ بات کرنے کا آپ کیا بولیں گے, کس کے ساتھ بات کریں گے, اس کو کیا بولیں گے؟ اچھا طیب بھائی, میرا نہیں, یہ سوال بہت ہی پرانا ہو چکا ہے, لوگ بہت بور ہوتے ہیں اس سوال سے, کیونکہ میں ہر جگہ پر یہی نام لیتا ہوں کہ بھیڑیے سے میں بات کرنا پسند کرتا ہوں. آپ نے میری شاید انٹرویو پیچھے دیکھے نہیں ہیں, تو بھیڑیے سے میں اس لیے بات پسند کرتا ہوں کیونکہ بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے, وہ تو غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتا, اور دوسرے نمبر پر وہ کبھی بھی مرا ہوا جانور نہیں کھاتا, وہ مر جائے گا مرا ہوا جانور نہیں کھائے گا, اور اپنی نسل کا شکار نہیں کرتا. سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے, کیونکہ بڑے شیر بھی دوسرے شیر کو جب بھوکا ہوتا ہے کھانے کی کوشش کرتا ہے, پر بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے, نہ تو وہ اپنی نسل کو نقصان پہنچاتا ہے, نہ وہ مرے ہوئے جانور کو کھاتا ہے, اور نہ ہی کبھی اس نے گھاس کھائی ہے. بھیڑیا شکار کر کے کھاتا ہے, قید میں رہنا پسند نہیں کرتا, اپنوں پر ظلم نہیں کرتا. تو میں اس جانور سے اتنا ہی, اس جانور کی ہسٹری کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی پڑھیں, آپ کے اوپر بھی ایک بار اس جانور کی ہسٹری کو سنیں یا پڑھیں. اس جانور کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ بھیڑیا ایک واحد جانور ہے, اس کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہے. تو اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ ایسا کیوں نہیں کرتا, اس کی کیا مجبوری ہے, اس کے اندر اتنا دماغ ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو سمجھ لیتا ہے اور اس کو نہیں کھاتا, اور رام جانور سے اتنی نفرت نہیں کرتا ہے. کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہم اب آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے جوائن کیا اس اسکول میں اور جو دوسرے اسکول میں آپ کے سامنے کیا آپ کو دل بتا دیں کیونکہ میرے بس آپ کے آپ کے چھوٹے چھوٹے باتوں سے بہت ہی محنت آ رہی ہے اس کو پوچھ کر کے ان الفاظوں سے آپ میرے دوست کو بتا دیجیے. جی ضرور. میں شروع میں اس تعلیم میں بڑا انٹرسٹ رکھتا تھا, کیونکہ میں نے میٹرک تک 8th کلاس تک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا, اس کے بعد 2 سال گورنمنٹ اسکول خانوال پبلک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی, میٹرک مکمل کی. پر اس کی یار میں نے پڑھا پر مجھے کچھ کا فائدہ نہیں ہوا. آج تک وہ 2+2 - 2+ یہ کیا تھا, کچھ آج تک اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکے. وہ 2+ اور 2- کو پلس کر دیں گے تو کیا ہوگا, 0 ہی ہوتا ہے, اور 0 کے آگے کچھ نہیں ہوتا, اور وہ 0 ہی رہا. ہماری زندگی نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. تو یہ ریحان اسکول میں یہ ہے, ڈیجیٹل تعلیم میں یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی ڈیجیٹل تعلیم اس میں یہ ہے کہ ہم جتنا ورک کریں گے جتنی زیادہ محنت کریں گے وہی ہمیں وسیلہ ملے گا. پر دوسری تعلیم میں ہم سال بھر پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں پیپر دینے ہوتے ہیں, اور پیپر دینے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جناب ہم تو فیل ہو گئے ہیں, اور خبر ہی نہیں ہوتی. اور کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ پاس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے اس بات سے بڑا غصہ آتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں, اور جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا وہ پاس ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ
پڑھو ہی نہیں, ڈیجیٹل تعلیم کی طرف آ جاؤ, یوٹیوب کی طرف آ جاؤ, ٹک ٹاک کی طرف آ جاؤ, فیس بک کی طرف آ جاؤ, جس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اور آپ بہت بڑی اور کامیاب انسان بن سکتے ہو. تو میرے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل تعلیم بہتر ہے, پر شروع میں یہ ہے کہ 5 کلاس تک انسان کو پڑھنا لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ بولنے کا طریقہ آنا چاہیے, انگلش بولنے کا, انگلش پڑھنے کا, اردو میں بات کرنے کا ایک سینس طریقہ مکمل ہونا چاہیے. بہت اچھا آپ نے بتایا. اچھا حفیظ بھائی یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول, آپ نے 10 جو آپ نے 5-6 سال یا ایک اسکول 10 سال اگر وہ آپ نے اس کیچ کیا ہوتا تو آپ اچھا طیب بھائی, اس وقت اس ڈیجیٹل ٹیم کا اتنا زیادہ دور نہیں تھا, تو ضائع کچھ بھی نہیں جاتا. جو انسان سیکھتا ہے وہ انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی ضائع کچھ نہیں گیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد جو ہے بڑا ہمارے جو برائٹ فیوچر اسکول تھا انگلش میڈیم, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو سیکھنے کو زندگی کے ہر شعبے میں ملتا ہے, اور یہ ہے کہ اس اسکول میں ارننگ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا, ارننگ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, بس یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے, رٹا سسٹم ملتا ہے. تو رٹا سسٹم سے کچھ چیزیں رٹا لگ جاتی ہیں اور کچھ نہیں لگتی. تو آپ یہ بتائیں کہ میرے پلس کو لاسٹ میں کیا جی, میں آپ کے ویور کو لاسٹ میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ بھی ڈیجیٹل کی طرف آئیں, یوٹیوب کی طرف آئیں, یوٹیوب کے الگورتھم کو سمجھیں. اگر نہیں سمجھ آتا تو کسی سینئر سے ملاقات کریں, اس سے یوٹیوب الگورتھم کے بارے میں پوچھیں, جانیں, تاکہ آپ یوٹیوب پر محنت کر کے کامیاب ہو سکیں. اور اس سے بڑھ کر ایک بڑی بات, آپ ریحان اسکول خاطر کیمپس کا ایک بار وزٹ ضرور کریں, تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت اطلاعات سے مجھے تھوڑا سا وقت دیا. تو یوٹیوب کے بارے میں جانتے تھے, آج مجھے یوٹیوب کے بارے میں جان لیں. تو بس اس لیے دیکھیں یوٹیوب کے بارے میں اب اس لیے میں یوٹیوب والے کے ساتھ آپ کو پتا, میں نے پہلے بھی کی ہے. آج میں نے کہ پہلا اس کا کچھ اور تھا جو آج انٹرویو کیا, مجھے بہت مزہ آیا. آپ کو بھی آپ کو مزہ آئے گا. پلیز یہ جو آپ نے چیزیں اور وزٹ کریں, اور جو اس کو فالو کیا کریں. وہ آگے مل کر ہم آگے جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد.